नाज़रीन, एक नई महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के जुमातुल मुबारक के मुबारक दिन को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, लेकिन दर्जा हरारत अब बढ़ता चला जा रहा है। दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में कमी आ रही है, लेकिन शहरी जो हैं वो खुशगवार मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तपती हुई धूप जो निकलती है, इसकी किरणों से लुत्फ अंदोज होने के लिए गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां जो है वो शहरियों की जान से लगाई जाती हैं और सुबह का आगाज किया जाता है। आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आज मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त खुशगवार और बेहतर है। सुबह से धूप भी निकली है और इसके साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है और ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस होती है। तो इसके साथ साथ धूप भी जो है वो निकली है और शहरी जो है वो इस मौसम को जो है इंजॉय करें। दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 62% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अलबत्ता सारा दिन जो है वो सूरज निकलने से सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप मौसम का अहवाल बता रहे थे और शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार ही रहे, हमारी तो यही दुआ है। जनाब, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपसे सवाल पूछते हैं और बायो आमला का गिफ्ट हैम्पर जो है वो सवाल का जवाब देने वाले खुशनसीब को देते हैं। तो आज का सवाल भी हम आपसे पूछते चलें। तो जनाब, आज का सवाल है कि हाल ही में K2 की चोटी जिन लोगों ने सर की है, उनका ताल्लुक किस मुल्क के साथ है? मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि गुज़श्ता दिनों में K2 की चोटी जो है विंटर सीजन में, सर्दियों के दिनों में जिन्होंने फतह की है, वो सर की है, उनका ताल्लुक किस मुल्क के साथ है? आपको जवाब लिखना होगा और लिख के उस नंबर पर टेक्स्ट या व्हाट्सएप करना होगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो जीतने वाले खुशनसीब जो होंगे उनको बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराम किया जाएगा, जिसके अंदर बायो आमला का ब्लैक शाइन शैम्पू, दूसरा शैम्पू टॉनिक है उनका, क्रीम है 7 डे और बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो हमें सवाल का जवाब दें, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो हमदान, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बहुत ही क्यूट बच्चा है जनाब। हमारी तो ये दुआ है कि आप बड़े होके रोशन मुस्तकबिल जो है वो अपना बनाएं और अपने वालिदैन को अपने ऊपर फखर का मुकाम पे लेके उनको जाएं। तो जनाब, हमारी तो यही दुआ है। आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ती चली जा रही है और सिख कम्युनिटी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पे भी सिख कम्युनिटी मौजूद है वहां पे एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की वजह इम्तियाजी सलूक जो कि किसानों के साथ किया जा रहा है और ज्यादातर किसानों का ताल्लुक इंडिया के अंदर चढ़दे पंजाब से है, इसलिए लाल किला भी जो उनके एहतजाज के दौरान पुलिस को वहां से भगा के उनकी तरफ से जो है वो फतह कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया और काफी ज्यादा ये तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती चली जा रही है। ज्यादती जिस तरह से कश्मीर में की जा रही थी उस तरह से सिख बरादरी के ऊपर भी शुरू हुई, तो उन्होंने खूब आवाज उठाई और ये आवाज सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, ये कम्युनिटी जहां जहां पे भी दुनिया भर के अंदर मौजूद है वहां वहां पे एहतजाज किए जा रहे हैं। तो शिराज भट्ट हमारे साथ आज मौजूद होंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शिराज, क्या कहेंगे आप, ये जो सिखों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, एक तरफ भारत नारे लगाता है कि हमारे यहाँ हर एक को बराबरी का सलूक किया जाता है, उनके साथ बराबरी के हकूक दिए जाते हैं, दूसरी जानब जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो दुनिया भर के अंदर इनका मकरू चेहरा सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हनान। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने आज जो है सिलेक्ट किया आज के अपने शो के लिए। और जैसे कि आप देखें कि आप पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो हमारे कॉलोनीज बनी हुई हैं जहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर वो लोग रहते हैं और वहां जाके आप देखेंगे आपको बाकायदा तौर पर जनरल स्टोर नजर आएंगे जिसके ऊपर हिंदी लिखी हुई है। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ। और ये बाकायदा वहां पे आप जाएंगे आपको लगेगा नहीं आप पाकिस्तान में। दिस इज द एनवायरमेंट, द कंड्यूसिव एनवायरमेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम। तो लेकिन आप इसके बरक्स जब आप इंडिया जाके देखते हैं तो आपने कई वाकयात, कई ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल होती हुई देखी होंगी जहां पर मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, इतना बुरा सलूक किया जाता है, उनको डंडे कोड़े मारे जाते हैं आज के दौर में भी।
اور اس کی ویڈیوز بنا کے وائرل کی جاتی ہیں. اور وہ یہ نہیں اس کے ڈھک چھپ کے نہیں کر رہے ہیں, وہ سب کے سامنے کر رہے ہیں. اچھا, ایک کلچر گیپ بھی ہے وہاں پہ, مطلب چڑھدا پنجاب جو ہے ان کی دوسری کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ کلچر سیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن جب پاکستان آتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ہی گھر میں لہندہ پنجاب اور چڑھدا پنجاب دونوں کا کلچر کیونکہ سیم ہے, بولی سیم ہے اور گفتگو کا طریقہ, رہن سہن کا طریقہ سیم ہے, اس وجہ سے وہ اپنائیت جو ان کو یہاں پہ محسوس ہوتی ہے وہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی اس ریاست کا حصہ. آپ دیکھیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ کئی انڈینز آئے ہیں کچھ دن پہلے, گپی گریوال بھی آئے تھے, ان کو کتنی اپنائیت یہاں پہ محسوس ہوئی. اور جاتے ہوئے جب وہ انٹرویو دے کے گئے ہیں, ایون انہوں نے ہمارے چینل پہ بھی انٹرویو دیا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں فیصل آباد آ کے ایسا لگا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. اور بالکل, اور وہاں سے ایکٹرز کو اٹھانے کی بجائے ہمارے فیصل آباد کے کیسر پیا ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی جو آنے والی مووی پھٹے دیاں گے چک پنجابی, وہ یو کے اندر شوٹ کیا, تو یہاں سے انہوں نے ایکٹرز کو, پنجابی کے ایکٹرز لیے. اور کیسر پیا ابھی ملاقات چند دن پہلے ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنی رسپیکٹ وہ دیتے ہیں یہاں کے ایکٹرز کو, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پنجاب سے ہی لیا جائے, کیونکہ پنجابی ہے, ٹھوس پنجابی بولنے کا طریقہ اور کلچر اور رہن سہن, یہاں کی ہر چیز کو چھوٹی چھوٹی بات پہ طنز و مزاح پنجابی کے اندر کرنے کی حص جو پنجابیوں کے اندر, یہاں کے پنجاب کے اندر موجود ہے, ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ نہیں مل سکتی, اسی وجہ سے یہاں سے ایکٹرز لیتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے تنازع کو بیس بنا کے جب بیچ میں ایک جنگ کا ماحول بھی بنا تھا, تو اس دوران ہم نے انڈیا کی اتنی وائرل ویڈیوز دیکھی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے راستے میں برا سلوک کرنے لگ گئے تھے, راستے روکتے تھے. بس نہیں نہ چلتا, بس نہیں چلتا ان کا. یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی ایسی مزہ چکھائیں ہم. اب بات یہ ہے کہ آپ بارڈرز پہ مقابلہ کر رہے ہیں, وہاں پر جو رہنے والے بیچارے مسلمان ہیں ان کو کیوں کر رہے ہیں, ان کو کیوں کر رہے ہیں, یہ مطلب ایک پاکستان کے ساتھ جنگ ہے آپ کی, تو وہاں پہ رہنے والے مسلمان کو ڈچ کرنے لگ جائیں گے. یہاں پہ آ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ قائد کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ کتنی اہمیت کا حامل تھا, کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے. تو آج ہم وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی جہاں پہ ہم لوگ ایک آزاد ریاست کے جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ نعمت جب تک آپ سے چھین نہ لی جائے تب تک آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ میرے پاس تھی. ٹھیک ہے, جب میرے ٹیچر کہا کرتے ہیں, ڈاکٹر عبدالسمی ہمیشہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے ٹائم اسپیئر کر کے اپنی ٹانگوں کا شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور نے بعد سوچ کے سر کبھی نہیں کیا. تو یہ مطلب آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو ڈپرائیو کر کے سوچے 5 سیکنڈ کے لیے کہ آپ ایک پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے وداؤٹ لیگز. تو یہ ہمیں بہت زیادہ اس نعمت کو, یہ آزاد ملک کے اندر رہنا, آزادی سے زندگی گزارنا, ان مسلمانوں سے پوچھے جو انڈیا میں زندگی گزار رہے ہیں بیچارے کس طریقے سے گزار رہے ہیں, وہ اپنا نام نہیں بتاتے. بالکل, وہ اپنا نام نہیں بتاتے. میں نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی تھی کچھ 2-3 مہینے پہلے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, تو انہوں نے وہ کووڈ کو آڑ بنا کے سارے مسجد میں سے نمازیوں کو نکالا ہے اور مار مار کے نکالا ہے. کین یو امیجن, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ جو اقلیتوں کے ساتھ جس طریقے سے انڈیا سلوک کرتا ہے, یہ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا. اچھا, لیکن یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے بٹ صاحب, اور زور اس طرح سے پکڑتی ان کے اندر بھی تھوڑی سی ہمت آئے گی, چلو یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اپنے رائٹس کے حوالے سے. کئی لوگ ایسے ہیں, ابھی تو کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے نا, کئی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی, کئی چیزیں نظر نہیں آتی. ابھی تو فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. کئی چیزیں ڈھک چھپ کے وہاں پر ہو رہی ہیں اور مسلمان وہاں برداشت کر رہے ہیں, لیکن چپ کر کے بیٹھے ہوئے, خاموش بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا. اب ان کے خلاف یہ جو آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے, یہ اب میں امید کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے کنٹینیو رہے, تاکہ وہ لوگ جو بیچارے اقلیت ہیں اور بیچارے مشکل سے وہاں زندگی گزار رہے ہیں, ان کو ان کے رائٹس مل سکیں. تو یہ جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. میں نے کچھ ایک آدھی ویڈیو اور اس طرح کی بھی اور وائرل ہوئی تھی, کوئی جم کا انسٹرکٹر تھا وہاں پر انڈیا کا, تو اس کو انہوں نے اس کا نام جب جانا تو نام جاننے کے بعد وہ گرج رکھ لیا. نام سے گرج رکھ لیتے ہیں, نام اس کا جانا, اس کا نام محسن علی تھا, اور انہوں نے گرج رکھ لیا. کچھ دن بعد اس کو تنگ کرنے لگ گئے, اس کو راستے میں چھیڑنے لگ گئے. اس کے بعد اس کو ابھی بٹ صاحب ان کو اہمیت کا نہیں پتہ چل رہا, جب اگر ان کی سپریشن ہوگی یا الگ ریاست بن گئی نا, ان کو ہو کہاں جائیں گے کہ کتنی کنٹریبیوشن اس ملک کی ترقی کے لیے ان کی تھی, سکھ کمیونٹی کی تھی یا مسلم کمیونٹی کی تھی. اگر یہ بن گئی نا تو ان کو پھر پتہ چلے گا. یہ بننی چاہیے بھی, یہ میں تو کہتا ہوں کہ بننی چاہیے. یہ الگ ریاست بنے تو ان کو پتہ لگے کہ یہ الگ سٹیٹ ہوگی, تو پھر پتہ لگے گا کہ ہم کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. فوج سے کتنے سکھ نکلیں گے, ان کی سیاست سے کتنے سکھ نکلیں گے, ان کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے سکھ برادری کے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کے پڑھے لکھے افراد, ان کے کاروباری حضرات جو ہیں وہ ان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح ہی وہ الگ ہوئے نا, تو ان کو ایک بار
کان ضرور یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ وہ ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ اسی طریقے سے آگے چلے گا. وہ سکس کمیونٹی سیپریٹ ہوگی, ان کو سیپریٹ اسٹیٹ ملے گا, تو پھر ان کو پتہ لگے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پھر ایسے بھی پڑھے لکھے وہاں پہ نوجوان موجود ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری جا کے, جیسے کینیڈا کے اندر بے شمار سکھ کمیونٹی موجود ہے. کتنا زر مبادلہ ہے جو وہاں سے ادھر وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھیجتے ہوں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھی نظر انداز کیا جا رہا ہے, لیکن اگر یہ کام پیک پکڑ گیا, پیک تو پکڑی ہوئی ہے اس نے, لیکن مزید پکڑ گیا تو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ پوری ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں انڈیا. بالکل اسٹریٹجی ڈسٹرب ہوں گی. اور خاص طور پہ پاکستان میں اگر اب میں اس کے اپوزٹ, ایکسٹریم اپوزٹ بات کریں گے پاکستان میں, تو پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی سکھ نظر آتا ہے, آپ کو کوئی کرسچن نظر آتا ہے, آپ کو ہندو نظر آتا ہے, اس کو ایکسٹرا آرڈنری رسپیکٹ دی جاتی ہے. دس از ان ناٹ بلڈ. ریسٹورنٹ سے پیسے نہیں لیے جاتے, وہ کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ مہمان ہیں ہمارے مہمان. وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ ٹریولنگ کرنے کے لیے, اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا جتنی محبت بھرا سلوک یہاں پہ ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے. اب پچھلے دنوں کچھ سکھ کمیونٹی کے لوگ یو کے سے اور امریکہ سے یہاں پہ جو بھگت سنگھ کی حویلی ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. بھگت سنگھ کی حویلی کے جو کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے پورا ان کے کھانے کا اہتمام کیا, ان کے آنے جانے کا اہتمام کیا, ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کیا, اور فری آف کاسٹ. اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے مہمان نواز, اتنے دل ان کے بڑے ہیں, پھر جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے وہ عزت نہیں ان کو ملتی جو یہاں پہ آ کے ملتی ہے. اور ویسے بھی ہمارے پنجابیوں کے لہندہ پنجاب کے جو پنجابی ہیں, چاہے وہ لاہور کے ہوں, فیصل آباد کے ہوں, میٹھے ہی بڑے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے بڑے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی چیز سموسے خریدنے کے لیے آئے, کوئی ڈیلیکیسی خریدنے کے لیے آئے, ان کی کوشش ہوتی ہے تھوڑی بہت مہمان کو ویسے دے دی جائے. یہ ایک بڑا گڈ جیسچر ہے جو کہ ان کی طرف سے کیا جاتا ہے. بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ لاہور میں خاص طور پہ پرانے لاہور جا کے دیکھیں, وہاں پر کئی سکھ اندرون میں بالکل, تو وہاں پر کئی سکھ بھی رہتے ہیں, کئی ہندو بھی رہتے ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ مل کے رہتے ہیں. آج تک آپ کو وہاں سے کوئی کمپلین, کوئی ویڈیو, کوئی شکایت ایسی نہیں وائرل ہوئی. اور پھر مزیداری کی بات, بٹ صاحب آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے, لکشمی چوک کا نام آج بھی لکشمی چوک, مندر گلی کا نام آج بھی مندر گلی. بالکل یہ چیز کی گواہی ہے کہ ہم کتنے ریسپیکٹ کرتے ہیں. آج ہمارے گردوارہ گلی, مندر گلی, یہ وہ نام چلتے آ رہے ہیں اور ہم نے چینج نہیں کیے. ہمیں پتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے, کہ اقلیتوں اور بھگوان پورا علاقہ ہے, گرونانک پورا ہے, یہ اتنی فیمس کالونیز ہیں, اور وہاں پہ گنجان آباد ایریاز ہیں, مسلم کمیونٹی ساری کی ساری رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بھگوان پورا, گردوارہ گلی, ٹھیک ہے نا, گوبند پورا, ٹھیک ہے نا, یہ انڈینز کے نام سے, ان کے نام سے ڈرائیو کیے ہوئے جو پرانے نام ہیں. انہوں نے تاریخ کو مست نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا ہم رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی عبادات بھی کر رہے ہیں, اپنا ایمان سب کا اپنے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے کلچر کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں, جس طرح ہولی ہو گئی, اور اس طرح وہ ایونٹ جب وہ لوگ یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پہ انتظامیہ سیکیورٹی دیتی ہے, اور مسلم کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ اس چیز کو بناتی ہے. مطلب یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک کلچرل ڈسپیوٹ نہیں ہم کرنے دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایونٹس ہیں تو وہ لوگ بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اتنی محبت ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ وہ ہماری عیدوں میں ہمارے گھر آتے ہیں, ہمیں آگے مبارکباد پیش کرتے ہیں. لوگوں کی آپس میں دوستی ہے باقاعدہ طور پر. ہندو کمیونٹی لیونگ نیکسٹ ٹو یو, آپ کے بالکل گھر کے ساتھ رہ رہے ہیں, عید پہ آپ کو مبارکباد پیش کرنے آ رہے ہیں, مٹھائی لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے اوپر جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے اس میں جب آل علماء کونسل کو بلایا جاتا ہے, ہندو کمیونٹی بھی ڈی سی آفس میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, وہ بھی سجیشن دے رہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہ معاملات ہیں, اس کو اس طرح سے کر لیا جائے, اور اس پہ ہماری انتظامیہ بھرپور رسپونڈ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 25 دسمبر کو آپ فیصل آباد کی مثال لے لیں, 25 دسمبر کے حوالے سے باقاعدہ طور پر 1 دسمبر سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, انتظامیہ میٹنگز کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کرسچن کمیونٹی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو چرچز کے اندر. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسی ایونٹس جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی کیے جا رہے ہوں اقلیتوں کی ایونٹس. آپ وہاں پر سانس نہیں لے سکتے, آپ اپنا نام نہیں بتا سکتے وہاں پر. یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ وہاں پر کچھ سیلیبریشن کر لیں کسی گلی کے اندر. وہاں پہ لوگ تو چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں. سرکاری نوکریوں میں بڑے حقوق پامال کیے جاتے ہیں, مسلم کمیونٹی کے بھی اور سکھ کمیونٹی کے بھی. ان کو سرکاری نوکریوں کے اندر وہ جگہ نہیں دی جاتی جتنی ہندوؤں کو جگہ دی جاتی ہے. ایسی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ جی اذان کی آواز آ رہی تھی, اسپیکر لاؤڈ اسپیکر میں لاؤڈ اسپیکر بند کروا دیے, مسجد کو تالا لگوا دیا. تو یہ جو سلوک انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب آواز اٹھنی چاہیے, اور یہ مہم اب رکنی نہیں چاہیے. بالکل نہیں رکے گی بٹ صاحب, اور یہ مہم اسی طرح جاری رہے گی. سکھ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو رسپونڈ بھی مکمل طور پہ کرتے ہیں. بہت شکریہ
شراز بٹ صاحب آج کے شو میں آنے Thank کے you. لیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جو ہاں بسنت کا ایک ایسا کلچر موجود ہوتا تھا جسے منانے کے لیے صرف اور صرف پاکستان سے نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاہور, فورنرز اور فیصل آباد کا رخ کرتے ہوتے تھے اور یہاں پہ آ کے باقاعدہ طور پہ اس فیسٹیول کے اندر شرکت کرتے تھے اور بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے تھے. ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہوتا تھا چھتوں کے اوپر, بسنت ہوا کے اندر دل ہوا بو کاٹا کے گانے جو ہے وہ لگائے جاتے تھے اور منچلے جو ہیں وہ ڈور کے ساتھ کٹی پتنگ پہ بھی دھمال جو ہے وہ ڈالتے ہوئے نظر آتے تھے. یہی نہیں, باربیکیوز کا اہتمام کیا جاتا تھا کیونکہ بسنت جہاں دن میں منائی جاتی ہے, ایک دن پہلے رات میں بھی بسنت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خوب زبردست فیسٹیول ہوا کرتا تھا. دوستوں کی گپ شپ ہوتی تھی اور جیسے ہی دو چیزیں اس بسنت کے اندر آئیں اس نے اس فیسٹیول کو تباہ کر کے رکھ دیا بلکہ ناپید کر دیا ہماری کنٹری کے اندر. اس میں ایک تو ہوائی فائرنگ کا جو تسلسل قائم ہوا اس بسنت کے اندر, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان گئی اور سیکیورٹی اداروں نے تحفظات کو ظاہر کرتے ہوئے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی. لیکن دوسری جو کیمیکل ڈور آئی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ جاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اب پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن بہت سارے شہریوں کا یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ پابندی لگانے کی بجائے ایسے لوگ جو کہ وائلیشنز کر رہے ہیں ایس او پیز کی, کیمیکل ڈور تیار کر رہے ہیں, ان کو پکڑا جائے, ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے, نہ کہ یہ مکمل بسنت کے تہوار کو ہی ختم کر دیا جائے. تو اس کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ کنٹروورسی جو ہے دن بدن مزید طول پکڑتی چلی جا رہی ہے. اسی موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ سابق پریزیڈنٹ موجود ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے, راؤ سکندر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. سکندر صاحب کیا کہیں گے, یہ فیسٹیول بڑا رنگین ہوتا تھا ہمارے ہاں اور اس کی ایک مکمل تاریخ موجود ہے. پاکستان کے اندر جس طرح سے منایا جاتا تھا کہیں پہ بھی نہیں منایا جاتا تھا. ایون فارنرز اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے خاص طور پہ پاکستان تشریف لاتے تھے اور دیکھتے تھے اور انجوائے کرتے تھے, لیکن اب ناپید ہو گیا یہ سب کچھ. بہت شکریہ حنان, بالکل آپ نے صحیح اپنے انٹرو میں جو ساری گفتگو کی ہے تو اس میں آپ نے سارا کچھ بتانے کی کوشش کی ہے اور بڑی سیر اصل آپ نے گفتگو کی. یہ ایک فیسٹیول تھا اور کنٹری وائڈ تھا, پورے ملک میں منایا جاتا تھا, کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں. اور آپ اگر اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک واحد فیسٹیول بسنت تھا جو پورے پاکستان میں منایا جاتا اور خاص کر کے لاہور اور فیصل آباد میں پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے, کراچی سے, گلگت بلتستان سے, KPK سے, دوسرے شہروں سے یہاں پہ, کیونکہ ایک یہ ٹرینڈ اور ہے یہاں کا, آپ لوگوں کا جو فیسٹیول منانے کا طریقہ ہے وہ دوسروں سے ہٹ کے ہے. اب اس میں شرپسند عناصر ہی میں انہیں کہوں گا کہ جنہیں یہ بھی چیز اپنا دل کو نہیں لگی کہ لوگ کچھ لمحات, ایک دو دن سال کے خوشیاں منا سکیں, اور اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. ہمیں دیکھیں یہ فیسٹیول منانے چاہیے. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو جو بھی خوشی کے لمحات ملتے ہیں نا جی, آپ کی ڈپریشن دور ہوتا ہے, آپ کا سٹریس دور ہوتا ہے اور آپ ایک انجوائمنٹ جو کرتے ہو. کیوں رکھا ہے آپ نے دیکھا ہے یورپین لوگ جو ہیں وہ 2 دن چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے 2 دن چھٹی کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ فیسٹیول جو ایک تہوار تھا, خوبصورتی تھی, ایک معاشرے کے خوبصورت رنگ تھے, اس میں لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا تھا, بلکہ پوری فیملی, بچے, خواتین سب اس میں پارٹیسپیشن کرتے تھے اور سب لوگ انجوائے کرتے تھے. اس کو خونی بنا دیا گیا اور پھر گورنمنٹ نے باوجود مجبوری اس پہ پابندی لگائی, بلکہ عدالتوں نے پابندی لگائی کہ اس سے زیادہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہی وہ معاشرے کے ناسور ہیں. اور جس طرح آپ نے ایک لائن درمیان میں کہی کہ بجائے اس کے کہ ان ناسور کو ختم کیا جائے, اس کا آپریشن کیا جائے, اس کو دور کیا جائے, آپ نے پورا فیسٹیول ہی بند کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کام چوری کی جاتی ہے کہ ان کو پکڑنے کے بجائے ایک فیسٹیول کو بند کر دیا جائے, انہیں تو کام ہی نہ کرنا پڑے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ایگزیکیوٹو ایجنسیز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا یہ لا جو ہے, لا اینڈ آرڈر کو, اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ ان کی میں نہیں سمجھا ترجیحات کیا ہیں. اگر وہ سن رہے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ
قانون بنائے جاتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے۔ شریف آدمی تھانے میں جاتا ہوا گھبراتا ہے، شریف آدمی عدالت میں جاتا ہوا گھبراتا ہے، شریف آدمی سرکاری اہلکار کے آفس میں جاتا ہوا آپ وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں۔ اور میں نے اس پہ بڑی آواز اٹھائی ہے کہ بھائی تھانہ ہے، عقوبت خانہ ہونا چاہیے مجرموں کے لیے، اور جو مظلوم ہے اور جو سائل ہے اس کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں عافیت گوشے میں چلا گیا ہوں، مجھے یہاں سے انصاف ملے گا۔ آپ یار ان لوگوں کے کروفر، آپ ان لوگوں کا تکبر، وہ جو سول سرونٹ ہے لفظ کے عوام کے خادم، اور یہ تو حکمرانوں سے بھی آگے کوئی چیز ہے۔ وہاں پہ دربان، وہاں پہ ہٹو بچو، وہاں پہ وہ جو پروٹوکول، عام بندے کی تو رسائی نہیں ہے وہاں تک، اور بجائے اس کے کہ یہ، اور جو بدماش ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، چور ہیں دندناتے پھرتے ہیں، بددیانت دندناتے پھرتے ہیں۔ بالکل پورے ملک کا یہ حال ہے، یہ کسی ایک خاص کمیونٹی، خاص علاقہ، خاص شہر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ایک نظام صحیح ہو جائے آپ کا پولیس اور عدلیہ کا، اور لوگوں کو پتا ہو کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ اخبارات میں ہم روز دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، یہ 4000 پتنگیں پکڑی گئیں، کیمیکل ڈور پکڑی گئی۔ بھئی آپ پکڑنے کی کرتے ہو، جب ان کو سزائیں ملتی ہیں وہ بھی آپ ٹی وی پہ لے کے آئیں کہ اگر اس کی سزا 5 سال ہے تو اس نے 5 سال پورے کیے۔ وہ تو ضمانت حنان کروا کے آ صاحب جاتا ہے۔ 5 گھنٹے کے بعد وہ بندہ تھانے سے باہر ہوتا ہے، 5 گھنٹے کے بعد اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، یا تھانے دار پیسے لے کے چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ آپ لے کے آئے نا جی، آپ لوگوں کو ڈیٹا شیئر کریں کہ ہم نے جی اتنے لوگ پکڑے ہیں، اور اتنے یہ وہ سزائیں۔ قومی مجرم تھے جن کی وجہ سے یہ فیسٹیول کو بند کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، جن کی وجہ سے لوگوں کی خوشیاں چھینی گئیں۔ یہ تو چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کو کبھی سزائیں ہوتے ہوئے، دیتے ہوئے کبھی کسی نے دکھایا ہے؟ کیونکہ ہوتی نہیں ہے۔ یہاں میرا چیلنج ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں انہوں نے دلوائی ہیں، اچھا ان کا کیس اتنا کمزور کر کے، ایف آئی آر اتنی کمزور کر کے یہ لکھی جاتی تفتیشی ہے۔ کے پاس مہارت ہاں ہوتی جی ہے ہاں نا، جی ہاں جی، کہ اس نے اس اینگل سے بنانا ہے کہ اس کی جاتے ہی ضمانت مولڈ ہو کر جائے۔ دینا ہے پورا۔ ہاں یہ اچھا ساری چلیں ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جناب۔ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن اسے بریک کے بعد دکھائیں گے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، اسکندر صاحب بریک لے کے واپس آئیں گے، اور ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین اس مہنگائی کے دور میں جہاں انسان کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، وہاں آج کل ڈاگز کو پروٹوکول انسانوں سے بھی زیادہ دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوئی۔ گورنر سندھ کی گاڑی میں جو ہے وہ ایک ڈاگ بیٹھا ہے اور بڑے مزے سے انجوائے کر رہا ہے اپنی رائڈ کو۔ یہاں پہ ایک انسان جو ہے اسے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل سے مل رہا ہے، اور یہاں پہ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی سوشل میڈیا پہ آتے ہی خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ لوگوں نے اس کے اوپر بڑے مزے کے تبصرے کیے۔ تو کسی کا یہ کہنا تھا کہ انسانوں سے زیادہ حیثیت جو ہے وہ اس کتے کی ہے، جو کہ اس گاڑی میں سفر کرنا ہے جسے عام بندہ جو ہے وہ گاڑی میں اس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کا خواب بھی نہیں دے سکتا کہ وہ زندگی کے اندر اسے خرید بھی سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا۔ یہاں پہ لوگوں کو صرف اور صرف خواہش ہوتی ہے تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے، تو وہ بھی نہیں پوری ہو رہی، اور یہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ جو کسی ایم پی ایم این اے یا وزراء کے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس پروٹوکول کے ساتھ اس ڈوگ کو لے کے جایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی لوگوں کو کہنا ہے کہ شرمناک چیز ہے۔ جہاں پہ فوکس ہمارے وزراء کا، ہمارے گورنرز کا عوام کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے، وہاں پہ فوکس جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ہے، جس کی وجہ سے عوام ترقی نہیں کر پا رہی۔ تو اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے سکندر صاحب کے ساتھ۔ کیا کہیں گے جناب، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی؟ دیکھیں حنان، یہ اس 23 کروڑ لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ یہ ہمیں جانور عزیز ہیں۔ یہی بات ہے، ان کی ترجیحات اور ہے۔ اگر ان کی ترجیحات، اور یہ وجہ ہے کہ لوگ اب ان سے نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ان اداؤں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ بینگ مسلمان کرتے ہی نہیں ہے، وہ اپنا وہ رویہ، وہ کردار۔ اور میں ایک بات کہنی چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ کتے عمران خان صاحب نے بھی رکھے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی رکھے ہیں،
اس کی بات نہیں ہے، لیکن یار کم از کم وہ اپنی سادگی سے نظر تو آتا ہے کہ میں سادہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کا نام ہے اسکندر صاحب، یہاں پہ کبھی عمران خان صاحب نے آ کے کسی غریب سے پوچھا ہے یار 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے رکھا ہوگا میں آگے بات کروں گا، میں ایک لباس کی بات کرتا ہوں، لیکن ان سب لوگوں کے لیے ایک میسج ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم نے دیکھیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے اور یہ بات حقیقت ہے، اور میں تو ہوں ہی بندہ یار اس کلاس کا، اور میں نمائندہ ہی اس کلاس کا ہوں جو بات ہی ان لوگوں کی کرتا ہے کہ آپ کے اندر جب تک وہ سادگی نہیں آئے گی، آپ کا وہ خواب جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو ریاست مدینہ کا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے، اس کے بعد اب یہ 4-5 کروڑ روپے کی گاڑی اور جس میں ایک کتا محو سفر اور اس کے پیچھے پروٹوکول، پولیس کی گاڑی آگے اور پیچھے 2 جا رہی ہیں، اور یہ کسی محب وطن نے یہ بنا کے پھر ویڈیو، یہ ان کا کارنامہ تو نہیں ہے، یہ تو کسی محب وطن عام آدمی کا کارنامہ ہے کہ اس نے لگائی۔ یہی بات ہے، یہ وسل بلوئنگ شروع ہو چکی ہے ویسے، یہ ایک کلاس ہے اور اس کلاس نے نفرت کا بیج بو دیا ہے عام آدمی۔ یہاں یہ خوف ہے ایک، یہاں اگر ان لوگوں نے اپنے عادات و اطوار، اپنی ادائیں، اپنے آپ کا تفاخر، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی تو نو ڈاؤٹ پاکستان میں بالکل خونی انقلاب آئے گا، اور غریب لوگ پھر انقلاب فرانس کی طرح، انقلاب ایران کی طرح یقین مانے ان کے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ ان کو خوف آنا چاہیے، ان کو بلکہ شرم آنی چاہیے کہ ہم یار کس غریب ملک کے حکمران ہیں جو $100 ارب کا مقروض ہے، جو روز دنیا میں مختلف ممالک ہمیں بزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان قرضوں کی وجہ سے کہ نکالو ہمارا قرضہ۔ ہماری جو اپنی ساورن ایک حیثیت ہے اس کو چیلنج روز کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اپنے عادتوں سے بتائیں کہ ہم آپ میں سے ہیں، ہم حکمران نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی میں بات بار بار کرتا ہوں، پھر کہوں گا کہ یہاں ہمارے حکمران اور ہماری سول ایڈمنسٹریشن یہ حکمران بنے ہوئے ہیں، اور یقین مانیں بہت سارے لوگ ہیں جو غریب گھروں سے جاتے ہیں، وہ مختلف حیثیت میں اپنے آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ان کا بالکل رویہ وہ حاکمانہ ہو جاتا ہے، وہی جو 73 سال پہلے انگریز چھوڑ کے گیا تھا۔ اور بھائی آپ ہم میں سے ہو، ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو فرق رکھا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق سے زیادہ کوئی بندہ امیر نہیں تھا، وہ شاہانہ زندگی گزارتے تھے، حکمران بننے سے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے ان کا زرق برق لباس ہوتا تھا، جیسے ہی اسلام قبول کیا اور وہ سادگی میں آ گئے، اور پھر جب وہ ایک ایمبیسیڈر کسی ملک کا ان کے پاس آیا تو آپ ایک اینٹ کا سرانہ بنا کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور ایک دوسری بار جب کوئی دوسرے ملک کا سفیر آیا تو آپ اپنے دیواروں کی لپائی کر رہے تھے، اور ان کے حکومت پوری دنیا میں 4 برے صغیروں میں ان کی حکومت تھی۔ جب حضرت عمر فاروق کیا خلیفہ وقت تھے تو آپ دیکھیں کہاں کہاں تک مسلمانوں نے علاقے فتح کیے۔ کیوں کیے؟ کیونکہ ان کو یہ زر کی طمع نہیں تھی، یہ جاہ و جلال کا اس طرح کا ان کو نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں جائیں گی، ملک ترقی کرتے ہیں جب آپ سادگی اپناؤ گے۔ جب یہ 8-8 ایکڑ کے گھروں میں سول آفیسر رہیں، 8-8 ایکڑ کے گھروں میں یہ ہمارے حکمران رہیں، تو اب یہی چیزیں ہیں ساری۔ ویسے پروٹوکول کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی کابینہ کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا نواز شریف آ رہے ہیں، شاہانہ پروٹوکول سے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر مزید گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن دوبارہ ہم آپ کو لازمی طور پہ دعوت دیں گے تاکہ آپ سے مزید گفتگو کی جا سکے۔ بہت شکریہ اسکندر صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے۔ جو آپ ٹیکسٹ کریں، رائٹ کریں، اور رائٹ کرنے کے بعد اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے، چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شیف عابد اور فیوک کے شیف کیا بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم شیف۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک جناب، کیا تیار کر رہے ہیں؟ سر آج ہماری چائنیز ڈش ہے ہماری
चाइनीज डिश जी यानी सर। चाइना किचन की डिश होगी जो कि आप तैयार जो कर रहे हैं। हमारे जो बॉलीवुड शॉपिंग मॉल में चाय नाश्ता, उसके बाद हमारी पंजाबी ढाबा, होम बेकरी, चाइना किचन की हम डिश तैयार कर रहे हैं सर। ठीक है, तो क्या डिश है जो आज हम तैयार कर सर रहे हैं? मंगोलियन चिकन होगा सर। मंगोलियन चिकन, जी और सर। इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट, आज लगता है काफी मुश्किल रेसिपी बनाने जा जी रहे जी हैं। रेसिपी सर मुश्किल तो है ये। उसके बाद एग फ्राइड राइस होंगे सर इसके साथ। अच्छा जी जनाब, मंगोलियन चिकन और उसके साथ एग फ्राइड राइस जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से रेसिपी जो है इसकी बता दीजिए। सर ये हमारे पास हाफ के जी चिकन है सर ब्रेस्ट का। इसकी हमने जूलियन कटिंग की। जूलियन कटिंग करने के बाद इसको सर मैरिनेशन किया। मैरिनेशन हमारी जो है, एक एग्स है हाफ किचन में, हाफ के जी में सर, और 3 टेबल स्पून है हमारे पास कॉर्नफ्लोर के सर। उसके साथ मैरिनेशन इस पे बना के ना रखी हुई है, ये नजर आ रहा है सर। ताकि मैरिनेट इसमें कर दिया गया और मैरिनेशन के बाद इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखा गया होगा। जी जी और उसके बाद फिर हम क्या चीजें ऐड करेंगे मजीद इसमें? सर इसको फ्राई करेंगे गोल्डन कुकिंग ऑयल में। अच्छा, गोल्डन कुकिंग ऑयल में जनाब इसे जी, फ्राई किया जाएगा। ऑयल- गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है ताकि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाया जाए, आपकी सेहत के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। जनाब इसके अंदर विटामिन्स का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत के साथ साथ आपके खानों की लज्जत भी जबरदस्त हो तो उसके लिए बाजार में जाते हैं सबसे पहले आपका इंतखाब गोल्डन कुकिंग ऑयल ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब इसे जो है वो फ्राई किया जाएगा जी। लेकिन फ्राई करने के बाद की रेसिपी सर, जो होगी पर कंप्लीट रेसिपी जो है वो सर इसको फ्राई करके सेपरेट रखेंगे सर। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी सर। ग्रेवी अलग से बनेगी। जी ये ग्रेवी अलग से बनेगी सर। सबसे पहले हम लेंगे ग्रीन चिली पेस्ट होगा हमारे पास, 1 चम्मच होगा टीस्पून ऑयल का। ठीक है। उसके अंदर इसकी बुनाई करके ताकि इसका वो टेस्ट निकल आए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मंगोलियन सिरप है सर। मंगोलियन सिरप ये जी, बाजार से मिलता है या बनाना ये सर पड़ता है? बाजार से मिल जाता है, बनाया भी जाता है सर। बनाया कैसे जा सकता हमारे पास क्रश चिली है सर, सॉल्ट होगा, चिकन पाउडर होगा, केचप होगी। उसमें हम 1 लीटर में कम से कम हाफ के जी जब पानी रहे उबाल के गर्म करके अच्छी तरह है? उसको बना सकते हैं। उसमें जाएंगे, इस तक पेस्ट निकालेंगे सर। ठीक है। और ऑस्टर सॉस है सारा हमारे पास। हाफ के जी में 3 चम्मच हॉट सॉस के होंगे सर। रेड विनीगर का सर 1 चम्मच होगा। टमाटो पेस्ट है वो 1 करी स्पून होगा, ये वाला सर। ठीक है, करी स्पून होगा। जी जी ये जो मंगोलियन सिरप है हमारे पास, ये भी 1 करी स्पून होगा। ठीक है। जो रेड चिली पेस्ट है सर वो 1 चम्मच लगाएंगे। ठीक है। जी जो हमारे पास HB सॉस है सर, जिसे इंग्लिश सॉस कहते हैं, ये 1 चम्मच होगा सर। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे टेस्ट की तरफ। हाफ टी स्पून होगा सॉल्ट का, 1 क्रश चिली का चम्मच होगा, हाफ टी स्पून होगा ब्लैक पेपर, ओरिगेनो का हल्का सा टच देंगे सर, और व्हाइट पेपर होगा हाफ टी स्पून। ठीक है। ये चीजें ऐड करके इसकी पेस्ट जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार जी, की ग्रेवी जाएगी। और ग्रेवी तैयार करने के बाद इसी जो जिस चिकन को हम फ्राई करेंगे उसमें ऐड करके हाँ 1 करी स्पून लगाएंगे सर कॉर्नफ्लोर का, ताकि ग्रेवी थिक हो जाए, लिक्विड टाइप बन जाए। उसी के अंदर ये हम डालेंगे। ग्रेवी के अंदर हमारे पास ओनियन होगा सर, कैरेट होगी और ग्रीन चिली होगी सर। ये हमारी ग्रेवी के अंदर जाएगी। उसके बाद फिर लास्ट पे हम इसमें डालेंगे चिकन फ्राई किया होगा सर। ठीक है। उसको बनाई करके हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। और एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी आप जी सर, ये हमारे पास 2 ऑर्डर राइस है सर। जूलियन चॉप कटिंग की हुई है, कैरेट की है, और हमारे पास ग्रीन ऑनियन था वो मैंने डालेंगे। हमारे राइस जब तैयार हो जाए तो हम 2 एग्स को फेंट के सर अच्छी तरह टेस्ट लगाएंगे। ब्लैक पेपर होगा, व्हाइट पेपर सॉरी, और साल्ट का हाफ टी स्पून होगा सर। उसके बाद 2 एग्स को अच्छी तरह मिक्स करके सर उसे यानी कि चावल तैयार होने के बाद उसमें डालेंगे। एग फ्राइड राइस से हमारे तैयार हो जाएंगे सर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर चिकन को ऐड किया जाए। चेक कर लेते हैं और सर। चेक कर लेते हैं कि ऑयल कितना गर्म हो चुका है। तो अभी ज्यादा गर्म नहीं हुआ मेरा ख्याल, लेकिन इसकी ग्रेवी सर बहुत ही मजेदार और डिफरेंट होती है। जी जी डिफरेंट होती है। हमारे पास में बहुत ज्यादा है, आपके ये देख रहे हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा इसकी डिमांड जी, रेस्टोरेंट के ऊपर आती जी, है। अगर किसी को- मंगोलियन चिकन जनाब अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो रेसिपी कंप्लीट बताई गई है शेफ की तरफ से, और उस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाहर खाने का मन हो तो उसके लिए आप चाइना किचन बुलेवार्ड मॉल में जा सकते हैं। तो जनाब अब हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ऑयल काफी गर्म हो चुका है और उसके अंदर अब चिकन जो है उसे पोर किया जा रहा है। और इस चिकन को तकरीबन सर ग्रेवी बहुत मजेदार होगी। 7 एग फ्राइड राइस होंगे, सेपरेट राइस होंगे, सेपरेट ग्रेवी रखी जाएगी। 1 चम्मच ग्रेवी का होगा, 1 राइस का होगा। हाँ मतलब अपनी मर्जी के यहाँ के मुताबिक। चॉइस उसमें वेजिटेबल भी मौजूद है, कैरेट है, ग्रीन चिली है, ऑनियन है। इसका बिल्कुल न्यूट्रिशन के लिए भी आपकी जबरदस्त है। यही नहीं कि आपको खाने की लज्जत ही चाहिए होती है, बल्कि खाने की लज्जत के साथ साथ उसके
جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور جو آج کھانا ہم اس میں بنا رہے ہیں 5 کلرز بھی ڈائٹ کے ایڈ ہیں, جس کے اندر کیرٹ ہے, انین ہے اور مرچیں ہیں, ایگز ہیں, رائس ہیں, چکن ہے, تو کافی چیزیں ایڈ ہے جو کہ اگر آپ چاہیں تو گھر کے اوپر بنا کے ایک ہیلدی میل جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس سے کافی آپ کو صحت بھی آپ کی زبردست رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے کی لذت بھی ملے گی. تو شیف آپ تیار کریں اتنی دیر ہمارے جو آج کے تھوڑا سا گیسٹ کام ہیں, زیادہ ہے, تھوڑا سا مائع بالکل آج زیادہ ہے, جی آپ اتنی دیر کام اپنا نپٹائیں, ہم اپنے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. تو ناظرین, بچوں کی تربیت جو ہے اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. بچوں کی تربیت ایک انتہائی اہم پہلو ہوتا ہے جسے اکثر اوقات والدین جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں, اور اگنور کرنے کی وجہ سے جہاں بچے کا مستقبل خراب ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے ساتھ ساتھ بچے کی پرورش, دوسروں کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسا ہوگا, حقوق بچوں نے کس طرح سے بات کرنی ہے دوسروں کے ساتھ, ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے والدین کا ایک اہم کردار اس میں موجود ہوتا ہے. والدین اگر بچے کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے, ان کو مل کے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی تربیت بہت اچھی کی گئی ہے. صرف اور صرف اسی سائڈ پہ نہیں بلکہ تعلیم کے حوالے سے بھی بچوں کی تربیت اگر اچھی کی جائے گی, کیریئر کاؤنسلنگ ان کی اچھی کی جائے گی, ان کو آداب, علم, ادب ہر چیز سکھائی جائے گی, تو آپ کا بچہ جو ہے وہ روشن مستقبل کی ضمانت ہوگا. اسی موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت رکھی ہے. محمد آصف رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ممبر اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کے جو ہیں وہ ممبر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مولانا عادل رضا قادری صاحب موجود ہوں گے جو کہ صدر ہیں سنی تحریک علماء بورڈ کے. تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے میں چاہوں گا آصف رضا قادری صاحب کی طرف چلوں, کیا کہیں گے جناب, یہ پہلو آج کل کے بھاگم بھاگ کے دور کے اندر کم ہوتا چلا جا رہا ہے, والدین کی توجہ بچوں پر اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے, کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں کھانا کس طرح سے پورا کرنا ہے, گھر کا سرکل کس طرح سے چلانا ہے. باپ کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ گھر میں کمائی لانے کی, ماں کو ٹینشن ہوتی ہے تو گھر کے کام کاج سنبھالنے کی, بچے کافی حد تک اگنور ہوتے ہیں. اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال سے پہلے میں چھوٹی 2 گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مہینہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وصال کا ہے, تو آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دوسرا, یہ مہینہ یہ نیکسٹ جو فرائیڈے آ رہا ہے 5 فروری, کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہم بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہراگ ہے, پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. جس طرح آپ نے فرمایا, آپ نے سوال کیا, تو والدین اور بچوں کا رشتہ جو ہے اس کائنات میں جو اہم ترین اور محبت والے رشتے ہیں ان میں اہم ترین رشتہ ہے. تو تربیت بچوں کی والدین نے کرنی ہے. اب والدین کو سب سے پہلے خود یہ شعور, یہ نالج ہونا چاہیے کہ ان کا اپنا کیا مقام ہے. جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ باپ بیچارہ وہ پیسے کمانے والی مشین بنی ہوئی ہے, ماں بیچاری جو ہے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا تربیت کا عمل ہو, والدین کو بتایا جائے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے, کہ والدین نے بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. دیکھیں, جو والدین کے فرائض ہیں وہ بچوں کے حقوق ہیں. دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. جب بچہ نام اچھا ہوگا تو نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. تو احادیث میں آتا ہے کہ بچوں کے ناموں کو انبیاء کرام علیہم رضوان کے ناموں پر رکھا جائے, اور سب سے افضل یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے نام نامی محمد اور احمد کے نام پر اگر نام رکھا جائے. عام طور پر اکثر لوگوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں, والدین کو پتہ نہیں ہوتا اس کی حکمت کیا ہے. اکثر لوگوں کے ناموں کے شروع میں محمد ہوتا ہے یا احمد ہوتا ہے, اصل نام محمد ہی ہوتا ہے, لیکن جو ساتھ نام رکھا جاتا ہے وہ صرف پکارنے کے لیے ہے. اب احادیث میں آتا ہے کہ جس بندے کا نام محمد ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اس دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد کتنے ہیں. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کسی نیک بندے کی گٹی دلائی جائے تاکہ اس کی زندگی میں بھی وہ نقوش, وہ اثرات ہوں. پھر آگے چل کے بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا جو پروسیس ہوتا ہے, اب دیکھیں سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں تھوڑا سا مذہبی ماحول ہو, باپ نماز پڑھے, تو بچے بھی دیکھا دیکھی اسی کو عکاسی کریں گے. اب جب بچے کے بولنے کا وقت آئے تو آتا ہے کہ بچے کو کلمہ شریف سکھایا جائے. اب جب ہم کلمہ شریف پڑھیں گے بچے کے سامنے, کوشش کریں گے, اکثر آج گھروں میں دنیاوی چیزوں پر ماما کہو, پاپا کہو, باپ کہو, لیکن اگر کلمہ شریف سکھایا جائے گا, سب سے پہلے بچہ کلمہ شریف پڑھے گا تو اس کے بھی اس کی شخصیت پر اثرات ہوں گے.
اس کی اگلی نیکسٹ بات یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے تو بچوں کو مذہبی تعلیم بھی دی جائے. دیکھیں دنیاوی تعلیم تو دینی ہی دینی ہے، لیکن اب اسلام میں کیا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا پیار سے کہا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے بھی نماز کے لیے کہنا چاہیے. لیکن اگر باپ ماں گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، باپ مسجد میں بچوں کو ساتھ لے کر جائے گا تو آٹومیٹکلی بچے کا بھی ذہن بنے گا کہ ان چیزوں کی طرف میں نے مائل ہونا ہے. اگر ماحول نہیں ہوگا تو بچوں کی شخصیت اس طرح نکھرے گی نہیں. اور یاد رکھیں اسلام ہی ایسا دین ہے جو تمام مسائل کا حل بتاتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. جب ہم اسلام کی تعلیمات اپنے بچوں کو دیں گے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہمیں اخروی طور پر بھی کامیابی نصیب ہوگی. تو یہی پیغام ہے کہ والدین جس طرح اپنے دنیاوی معاملات میں مگن رہتے ہیں، جو اسلام کے فرائض ہیں، نماز ہے. اب گھر میں اکثر یہ ماحول ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو تو سمجھاتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن والدین ماں ایسے ہی بونس میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اب دروازے پر کوئی باہر آیا ہے تو ابا جی یا ماں جی گھر میں ہے، لیکن کہہ دینا بیٹا گھر نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں بچوں کے ذہنوں پر نقش ہوتی ہیں. یہ جو بچپن کا ماحول ہوتا ہے، ایام ہوتے ہیں، بچے جو چیز یہاں نقش ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی بچوں کے ذہنوں پر نقوش رہتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. انشاءاللہ اس سے بچوں کی شخصیت مزید نکھرے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولانا عادل رضا قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے عمر کا کون سا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ سب سے اہم ہوتا ہے، جہاں پہ وہ تمام تر چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی وہ توتلی زبان ابھی بولنے کی تھوڑی سی اس کو سکت ملتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو ہم فوراً اس کو وہ چیزیں اس کے کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کچھ کرے، کچھ دیکھے، کچھ بولے. جو ہمیں سائنس اور اسلام ہمیں بتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال سے لے کر 7 سال کی ایج تک اوورآل یہ ایک تحقیق ہے، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ 10,52,000 انگلش کے ورڈز ہیں جو یوز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اوقات جو بولے جاتے ہیں وہ 3,000 ہیں. اب یہ 3,000 ورڈز جو ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس بچے کو 4 سے لے کر 7 سال کی ایج کے اندر اس کو بتایا ہے، اس کو سکھایا ہے، اس کو چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں لے کر آئے ہیں، وہ بچہ زیادہ سیکھتا ہے، وہ زیادہ اس طرف جو ہے وہ اپنا توجہ جو ہے وہ زیادہ مبلوز کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ اپنی طرف مائل کر سکتا ہے. اس کی گفتگو کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کا طریقہ اور سلیقہ، یہ ساری چیزیں بچے کو تب سکھائی جائیں کہ جب بچہ جو ہے وہ کچھ پک کرنے کے موڈ میں ہو. بالکل، اور وہ اس موڈ میں کب ہوتا ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. معمولی نتائج ہونے کے باعث گندم ذخیرہ نہیں کی جا سکیں. 4 لاکھ بوری سے زائد رکھنے والے گودام ہمارے ساتھ مولانا اس کو جب فری چھوڑیں گے پھر اس کو تلاش کریں کہ کب یہ لینے کے موڈ میں ہے. تحقیق ہمیں یہ کہتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ بٹھائیں. بچوں کو بٹھا کر آپ جو بات ان کو سکھانا چاہتے ہیں، جو ڈالنا چاہتے ہیں، جو ان کی تربیت میں لانا چاہتے ہیں، ان کی لائف میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ان کی جو ہے وہ لانگ لائف ہو، وہ آپ دسترخوان پر بیٹھ کر بچے کو سکھائیں. جب ماں بچے کو سلا رہی ہے بستر پہ اس وقت وہ چیز سکھائے. بچپن میں ہماری جو ہیں وہ ننیال ددیال سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد ہمیں کہانیاں سناتے تھے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ آگے جو ہے وہ بہت لائف میں آگے جاتا ہے، اس کو وہ چیزیں اس وقت کی بچپن کی یاد ہوتی ہیں جو اس کو بستر میں بیٹھ کر جو ہے وہ سکھائی تھی بڑوں نے. آج وہ چیز ہمیں بہت جو ہے وہ کم ملتی ہے گھرانوں میں کہ ہمیں ٹائم نہیں ہمارے پاس. ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کی عزت اور وقار جو ان کو دینا چاہیے، جو ان کا حق و حقوق ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہم ان کو نہیں دے سکتے. بچہ جب بستر میں ہے آپ اس کو بات سکھائیں. ماں ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، ماں بچے کو وہ ساری چیزیں بتا سکتی ہے. پھر بچہ جب بیمار ہو اس بیماری کے عالم میں آپ بچے کو وہ چیز دے سکتے ہیں، یہ اس کا ریسپیکٹو موڈ ہے. اب وہ بچہ لینے کے جو ہے وہ ہے کہ وہ اب اس کو آپ دے سکتے ہیں، وہ بچہ لے گا.
پھر جب آپ بچے کو باہر کہیں سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں، تب جو آپ بات اس کو دینا چاہتے ہیں وہ بات آپ بچے کو سکھائیں، اس کو پڑھائیں، اس کو بتلائیں، اور اس کو معاشرے کے حوالے سے بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی اس کو کچھ ایسے لیکچر ٹائپ، کچھ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ رہے گی اور ساری زندگی اس کے ساتھ وہ چلتا رہے گا۔ اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بات یہاں پہ کرنا کہ آپ وہ چیز سب سے پہلے اس کو سکھائیں جو ہزاروں سال آپ نے محنت کر کے اور آپ نے نشیب و فراز دیکھ کر جو چیز سیکھی ہے، وہ جو آپ کے پریکٹیکل لائف میں آئی ہے، وہ بچے کو سب سے پہلے سکھائیں، اس کے اندر حوصلہ پیدا کریں، اس کے اندر بردباری پیدا کریں، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردگی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ضرور دیں، محبت دیں، اور طوفانوں کے ساتھ لڑنے کا جذبہ بچے کے اندر پیدا کریں کہ جب ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی مشکل ٹائم آئے ہم نے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ آپ بیتی ہوئی چیزیں ہیں وہ بچوں کی ضرور کنوے کریں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں ان کے وقت آنے سے پہلے ان کے پاس موجود ہو، پلیٹ فارم موجود ہو، اس کے تحت وہ اس چیز کو مینج کر سکیں اور فیس کر سکیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ محمد آصف رضا قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب آپ کیا کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام، حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حیات طیبہ دیکھیں، آپ اپنے نواسوں کے ساتھ جو ان کا پیار کا طریقہ تھا، یا جب عام بچے بھی آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ان سے محبت فرماتے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو دینی واقعات سنائیں، جو دیکھیں والدین کے لیے اب چھوٹی سی ایک بات ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے، باپ کی دعا نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے، دنیاوی رشتوں میں وہ ماں کا ہے۔ امام نے کیسے بتایا، ایک شخص نے، صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر انہوں نے رپیٹ کیا سوال، یا رسول اللہ، پھر فرمایا پھر تیری ماں کا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ جب 4تھی دفعہ انہوں نے سوال کیا فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ اب یہ بات بچوں کو جا سکتی ہے کہ اگر 100 روپیہ ہو تو اس میں سے اگر 25 روپے باپ کے ہیں تو 75 روپے ماں کے ہیں۔ بچوں پر ماں کا، والدین کا اتنا حق ہے۔ جب والدین بچوں کو سکھائیں گے، بچے گھر سے سیکھتے ہیں، پہلی درسگاہ ماں ہے۔ جب ہم سکھائیں گے کہ ماں کا ادب کرنا ہے، باپ کا ادب کرنا ہے، اور جو آیا رشتہ دار محلے دار ہیں یہ بھی ماں کی جگہ پر ہیں، یہ بھی باپ کی جگہ پر ہیں، ان کا بھی احترام اسی طرح ہے۔ جو بچہ گھر سے احترام، محبت اور دین سیکھ کر باہر نکلے گا وہ دوسروں کا بھی ادب کرے گا۔ لیکن آج پرابلم کیا ہے، بات سخت ہے، ماں خود موبائل میں مصروف ہے، ٹی وی میں مصروف ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا۔ سوشل میڈیا نے جہاں فائدے ہیں بگاڑ بھی بہت سارے پیدا کر رکھے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات کے ساتھ ساتھ دین سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اب یہ ہر ماں جانتی ہے لیکن بتاتی نہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ہم بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے آپ دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے، صحابہ اکرام کے، اولیاء کاملین کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ ماں نے فرمایا بیٹا پانی لاؤ، سردیاں تھیں، پانی گھر میں اویلیبل نہیں تھا، دور سے پانی لایا، جب لے کر آئے تو ماں جی سو چکے تھے۔ اب وہیں کھڑے رہے، رات کے آخری پہر والدہ بیدار ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹا تم بیٹھ جاتا، لیٹ جاتا، پانی میں پی لیتی۔ فرمایا نہیں ماں جی میں چاہتا تھا کہ میں خود ہی آپ کو پانی پلاؤں۔ اب جب ماں نے پانی پیا تو ایسی دعا دی، آج حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام پوری دنیا میں ہے۔ اگر اس طرح ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں گے، ان کے لیے دعا اور دعا بھی والدین نے کرنی ہے، اور دعا کا مطلب ہے سکھانا بھی سب سے پہلے والدین میں ہے۔ اب گھر میں کیا ہوتا ہے، اوئے کر کے بلاتے ہیں بچوں کے ساتھ، والدین بدتمیزی کرتے ہیں۔ اگر والدین جو کرتے ہیں بچے اسی کا ری ایکشن دکھاتے ہیں بعد میں۔ ہمیشہ بچوں کے ساتھ احترام، اور اسلام نے تو مارنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ بچوں کو مارنا، اشارتاً فرمایا کہ لکڑی کے ساتھ ہلکا سا، مقصد یہ ہے کہ بس ہلکا سا اگر مارنا بھی ہو تو ہاتھ سے مارنا، چھڑی کے ساتھ بس وہ بھی ٹچ ہی کرنا ہے۔ اگر ہم بچوں کو کچھ سکھائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور یہی بچے بڑے ہو کر کامیاب والدین بنیں گے۔ اگر وہاں ہم ناکام ہوں گے، پیسہ تو آتا رہے گا۔ میں اپنی بات کو یہاں سم اپ کرتا ہوں، جب ہم دین سکھا دیں گے دین مل جائے گا، جو بچہ دیندار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، بے شک وہ راضی ہو جائیں گے اور دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے،
ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ रजा कादरी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। क्या कहेंगे आप, इस्लाम में ये भी तो सिखाया जाता है कि बच्चों को इस्लामी तालीमात सिखाई जाएं, उसकी तारीख के हवाले से बताया जाए कि अंबिया कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी, अपनी हयात मुबारका किस तरह से गुजर बसर करते थे, उनमें आजिज़ी किस तरह से थी, वो गरीबों के साथ किस तरह से पेश आते थे, वो बच्चों के साथ कैसे मोहब्बत करते थे, बड़ों का एहतराम किस तरह से करते थे। ये तालीमात आजकल नहीं दी जा रही, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरह इस्लाम ने फरमाया कि अल-कासिबु हबीब अल्लाह, जो हलाल कमाने वाला है वो अल्लाह ताला का दोस्त है, ये सबसे अहम है कि आज अक्सर आप देखें तो वालिदैन हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करते, लेकिन एट एंड जब रिजल्ट आता है तो फिर देखें, आप किसी फसल को अगर खाद देंगे तो रिजल्ट और होगा, अगर जहर देंगे तो फिर रिजल्ट। आज सबसे अहम फैक्टर ये है कि हम बच्चों को हलाल खिलाएं। उसके अलावा जिस तरह आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हयात तय्यबा के वाक़यात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से किस तरह मोहब्बत फरमाते और किस तरह उनको तैयार किया। वाक़या करबला में जो उन्होंने कुर्बानी दी है कि घर में अफ्तारी का टाइम है, बाहर मांगने वाला आता है तो वो घर का सारा कुछ फ़कीर को दे देते हैं, 3-3 दिन तक अफ्तारी नहीं करते, लेकिन क्या था, एक बड़े मकाम के लिए तैयार किया जा रहा था। आज हम अपने बच्चों को अगर तैयार करना चाहते हैं कि वो दुनियावी मसाइल का सामना करें और हर मैदान में कामयाब हों, तो हमें वो वाकया सुनाने पड़ेंगे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाकया मिलता है कि आपकी माँ ने आपको फरमाया, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। आप सफर फरमा रहे थे, तालीम के लिए जा रहे थे, तो आपके पास कुछ पैसे थे, अशरफियां सी हुई थी आपके सूट के अंदर, तो डाकू आ गए, उन्होंने सबसे ले लिया। वो अशरफियां अगर आप ना बताते तो डाकुओं को पता नहीं चलना था, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया तेरे पास क्या है, तो आपने फरमाया मेरे पास अशरफियां हैं। जब उन्होंने देखा तो उनको मिली ना, फिर आपने खुद निकाल के दी। उन्होंने कहा बेटा तुम आप इसको छुपा भी सकते थे। फरमाया मेरी माँ जी ने मुझे ये कहा है कि झूठ नहीं बोलना। आपकी उस अमल की वजह से वो डाकू जो हैं वो मुसलमान हो गए और उन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया। और आखिरी बात आज की मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि वालिदैन बच्चों को सिखाएं, माँ जी कहें, फादर कहें, पापा कहें, साथ जी कहा करें। जी का मतलब है जीते रहें, दुआ भी है और एहतराम भी है। आज घरों में इस चीज की अशद जरूरत है कि अपने वालिदैन के, माँ जी के, वालिद के पाँव को दबाना चाहिए, रात को दबा के सोना चाहिए। दिन की शुरुआत उनको चूम के करना चाहिए, आपका दिन सारा अच्छा गुजरता है। तो अगर इस तरह की तालीमात बच्चों को दी जाएं तो मेरा ख्याल है हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच जाए, इससे किसी चीज की जो है वो कमी ना हो। इस्लाह हमें सबसे पहले अपने आप से शुरू करनी चाहिए। जब हम दूसरों को गलत कहना शुरू करते हैं, अपने गिरबां के अंदर नहीं जानते, तब मसाइल जो है वो जन्म लेना शुरू करते हैं। अगर यही मामलात हम सबसे पहले अपने ऊपर अमल दरामद करें, अपने बच्चों को तरबियत दें, अपनी कमी कोताहियों को दूर करें, तो हमारा माशरा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो जा सकता है। तो हमारे साथ मौलाना आदर रजा कादरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बच्चों की तरबियत जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को बड़ों का अदब जो है वो करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बदतमीज होते हैं, उनको पता नहीं होता, जिद भी करते हैं, बड़ों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि अगर सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप की तरफ देख लिया जाए तो हज का सवाब मिलता है। आजकल कितने लोग हैं जो कि ये मुफ्त हज का सवाब लेने से कासिर हैं। मतलब एक पूरी आपने सर्कल होता है, हज के फराइज होते हैं, उनको सरंजाम देने के बाद, पैसा एक खर्च करने के बाद वहां पे जाके ये सादत आपको हासिल होती है। दीन ने इस चीज को कितना आसान बना दिया। जी बिल्कुल, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि वो हज का सारा सर्कल हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, सारा कुछ करना है और फिर जाकर हमने वो सारे अरकान करके वापस आना है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ये हज कबूल है या नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद के अंदर ये हदीस पाक लिखी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिम लहू वालिदानी मुस्लिमानी, जो बच्चा मुसलमान है, औलाद मुसलमान है, अल्लाह ताला ने वालिदैन भी मुसलमान अता किए हैं। युस्बिहु मुहतसिबन इल्ला फतहल्लाहु लहू बाबैन, सुबह होते ही वो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, प्यार से एक मर्तबा देखता है, अल्लाह तबारक व तआला 2 जन्नत के गेट उसके नाम के खोल देता है। क्या बात। अब देखिए, आमाल हम कर रहे हैं, नमाज रोजा हर चीज की पाबंदी हम करते हैं, जितना हम कर सकते हैं हम अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे, हमारे अमाल क्या हैं,
ہمارے اعمال کا بعد میں جو محاسبہ ہوگا اور اس پر کیا ہمیں جو ہے وہ اجر سزا ملے گی وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم والدین کے ساتھ یہ رویہ تمہارا ہوگا اولاد کا تو پھر تمہیں یہ اجر ملے گا۔ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بچے کو کیا کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 حق والدین کے مرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر رہتے ہیں۔ وہ 4 حق کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا صلاتھا، پہلا حق ان کا ہے نماز پڑھو، ان کی نماز جنازہ ادا کرو فوت ہونے کے بعد۔ یہ فوت ہونے کے بعد کے 4 حق ہیں، نماز جنازہ ادا کرو، باستغفار لہما، پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے خیر کرو، اور پھر تیسرا فرمایا اگر وہ کسی سے اچھا وعدہ کر کے گئے ہیں وہ ان کے جانے کے بعد تم ان کا وعدہ پورا کرو، جو اچھا نیک وعدہ وہ کر گئے ہیں۔ اور چوتھا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے تمہارے والدین کا اچھا رویہ تھا، وہ محبت سے بات کرتے تھے، مطلب جو تمہارے باپ کے دوست تھے ان کو تم وہ مقام دو، ان کی عزت وہ کرو جس طرح تمہارا باپ ان کے ساتھ پیش آتا تھا۔ جو تمہاری ماں کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو تمہارا ماں کے ساتھ کردار تھا اور اخلاق تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نمبر بخاری شریف میں حدیث نمبر 10 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جائے گا نا تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہم اولاد کو کچھ دے کر جائیں، آج اولاد کو تیار کر کے جائیں تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر کے اندر سرخرو ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان مر گیا، اس کے عملوں کا خود کا سلسلہ ختم ہو گیا، الا من ثلاثۃ جاریۃ، 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہیں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کی، وہ صدقہ اللہ کی راہ میں کیا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کیے ہوئے صدقے کا اجر قبر میں بھی اس کو عطا کرے گا۔ دوسری چیز نبی پاک نے فرمایا او علم ینتفع بہ، اس کا نفع مند علم جو اس نے لوگوں کو پڑھایا ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، مسائل دیے ہیں، لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، خود پڑھانے والا استاد قبر میں چلا گیا، اس کے پیچھے شاگردگان نے جو اس پر عمل کیا اللہ اس کا اجر بھی اس کو قبر میں عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز آج کے ٹاپک کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ مرحوم مین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش مانگتی ہے، اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جنہوں نے جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی ہے، اے اللہ آج وہ قبر میں ہے، تیرے دربار میں ہے، مالک تو بھی ان کے ساتھ شفقت سے پیش آ، ان سے محبت فرما، ان سے پیار کر۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم بچوں کو وہ چیز سکھا کر جائیں، آج بچوں کو وہ چیز دے کر جائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی تعلیمات، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار اور ساری چیزیں صحابہ کرام نے جس طرح کی ہیں اور جس طرح آج یہ مہینہ گزر رہا ہے، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سارا کچھ قربان کیا ہے، خود جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کنبہ دیا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑ کر یہ بتلایا ہے کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ساری چیزیں ان کے طریقے کے مطابق اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کے اندر ڈالنی پڑیں گی۔ بہت شکریہ جناب۔ آج کا جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ حال ہی میں K2 کی چوٹی جن فورنرز نے سر کی ہے ان کا تعلق کس ملک سے تھا، تو جناب اس کا جواب تھا نیپال، اور آج جنہوں نے اس کا جواب ٹھیک دیا ہے ان کا نام ہے امائمہ زاہد۔ تو امائمہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بایو عملہ کی طرف سے آپ گفٹ ہیمپر جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ آج کی ڈش بھی ہماری تیار ہو چکی ہے، منگولین چکن، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائیڈ رائس جو ہے وہ تیار کیے تھے۔ تو بہت شکریہ جناب آصف رضا قادری صاحب آپ کا شو میں آنے کے لیے، آپ کا بھی جناب عادل رضا قادری صاحب بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ منڈے کو ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔